मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो अल्लाह ताला हमें इस लानत से बचाए जो हमारी कौम में है, जल्दबाजी, हर चीज़ में एकदम इमोशनल हो जाना। एक छोटा सा वाक़या बस सुना के बयान ख़त्म करता हूँ। हमारे एक दोस्त ने वाक़या सुनाया कि यूनिवर्सिटी में ना मजहबी जुनूनी भी होते हैं जो जल्दबाजी से काम लेते हैं। कहते हैं मैंने यूनिवर्सिटी, उनके किसी दोस्त ने यूनिवर्सिटी में ये लफ्ज़ कह दिया कि सलमान रश्दी बड़ा ज़हीन आदमी था और फिर भी उसने कैसी बेगैरती की है, लानत वाला काम किया कि सईदुल अंबिया को बुरा भला कहा उसने। अब कोई मजहबी जुनूनी बैठा था, उसने कहा तूने ये क्यों कह दिया सलमान रश्दी बड़ा ज़हीन आदमी था, इसका मतलब तू बड़ा ज़हीन समझदार। कहते हैं मैंने कहा भाई मैंने आगे जो जुमला कहा है दिमागी लिहाज से ज़हीन था, लेकिन काम यानी इतने ज़हीन आदमी को भी इतनी अकल नहीं थी कि तू नबी की सीरत को नहीं जानता तू। लेकिन वो जुनूनी तो आपको तो पागल होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे पागलों की कमी नहीं है। कहते हैं वो लड़कों को बुला के ले आया कि इसने कहा कि सलमान रश्दी तो बड़ा समझदार आदमी था। अब कहते हैं वो मेरे पास लड़के वड़के जमा हो गए, वो दोस्त वाकया सुना रहा है ना कि उस दोस्त के पास लड़के जमा हो गए और बोला कि तू ये बता कि तूने सलमान रश्दी को ये कहा कि बहुत समझदार आदमी था, ज़हीन था। कह रहे मैंने कहा मेरी बात तो सुनो, पूरी बात। कहते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए कि तूने ये कहा है तो हाँ कह, नहीं कहा तो ना, हाँ या ना में जवाब। कह रहे मैंने कहा कि अगर मैंने जल्दबाजी से काम लिया ना और मैंने कह दिया हाँ कहा है, कहा तो था उसने ही, तो अगला जुमला सुनने की नौबत नहीं है क्योंकि ये मार देंगे जान से, ऐसे जज्बाती होके आए थे। कह रहे मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं कहा, झूठ बोल दिया मैंने। कहा फिर ये कंप्लेन क्या लेकर आए? कह रहे मैंने ये कहा है कि लानत है सलमान रश्दी पर कि जो इतना ज़हीन होके भी इतना बेगैरती का काम किया है। तो कह रहे हैं उन्होंने कहा कि इसका मतलब तूने ज़हीन तो कहा है ना, तो तू उन्हें हाँ क्यों नहीं बोला? कह रहे मैं हाँ बोल देता तो इसका क्या मतलब होता? कह रहे वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया है, अगर तुम जल्दबाजी में हाँ का लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकल जाता ना तो आज तुम्हारी लाश के भी टुकड़े हुए होते यहाँ पे। समझते हो कि नहीं समझते? तो मुझे भी उस बंदे का अमल अच्छा लगा कि यार वो मिचोर था, उसको पता था कि भाई कौम जज्बाती है। तो उसने कहा मैंने लानत का लफ्ज उसने पहले जिक्र किया, हालांकि असल में लानत का लफ्ज बाद में था। कहते हैं मैंने लानत से पहले क्यों, लानत है सलमान रश्दी पर, इस तरह की बात को मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है, लानत है उसके ऊपर कि ज़हीन होकर यह काम कर रहा है। तो इसमें यह भी दाखिल है किसी डाकू को पकड़ लिया, पता है नहीं कि डाकू है या नहीं, बस आप लोग मार रहे हैं तो आपने भी कूटना शुरू कर दिया, ऐसे बेगुनाह लोग कत्ल हुए इस तरीके से। तो अल्लाह ताला इस लानत से हमें बचाए। कुरान में ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उसको बयान किया है कि इंसान जल्दबाज है। इंसान क्या है? जल्दबाज। इस पर मैंने काफी तफसील से बात की थी। एक जल्दबाजी शरीयत में पसंदीदा है, वह है नेकी में जल्दबाजी से काम लेना यानी सुस्ती ना करना, और एक जल्दबाजी वो है जो चुस्ती की बेस पे नहीं होती बल्कि ख्वाहिश नफ्स की बेस पे होती है, सोचना समझना नहीं, जज्बात से काम लेके बस जल्दी जल्दी फैसला कर लेना। यह जल्दबाजी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तभी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की तारीफ की कि तुम्हारे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है, अल हिल्म वल अना। तुम्हारे अंदर जल्दबाजी नहीं है, बुर्दबारी है और सोच समझ के फैसला करते हो, तुम जल्दी में नहीं करते। तो अल्लाह कहते हैं इंसान के अंदर एक फॉल्ट क्या है कि वो फैसले करने में, अमल करने में क्या करता है? जल्दबाजी से काम लेता है। कोई गुनाह देखेगा उसके अंजाम नहीं देखेगा, बस कर गुजरेगा। ये जितने नशे हैं ये जल्दबाजी की वजह से ही नशे की आदत पड़ी ना। आजकल यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत फैल रहा है। क्या होता है, कोई क्लास फेलो कहता है यार ये आइस ले लो, इससे आप रिलैक्स हो जाओगे, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी और पढ़ाई में दिल लगेगा, जब नंबर अच्छे नंबर से पास हो फिर छोड़ देना। अब भाई आप ये काम कर रहे हो, आप 20 लोगों से मशवरा करो, डॉक्टरों से पूछो कि यार ये करने का काम भी है या नहीं। समझदार लोगों के पास वो बताएंगे भाई जिन्होंने भी ये लिया जिंदगी बर्बाद, मौत के बाद ही फिर ये चीज छूटेगी और छूट भी जाती है लोगों से, बहुत टेंशन होगी।
لیکن جلد بازی میں کیا ہوگا؟ زنا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ابھی کر لو، بعد میں توبہ کریں گے، دیکھیں گے. اس کے بعد جو چپکتا ہے نا گناہ، وہ 100 بار توبہ کرتا ہے، 100 بار توبہ توڑتا ہے. شادی کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی، بڑھاپے تک کرتا رہتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بچوں میں بدنام ہو جاتا ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی اولاد میں، نہ بیوی کی نظر میں، سب برباد کر دیا اپنا. اور ایک وقت کے بعد زنا کی طاقت اور قوت ویسے ہی ختم. وہ اللہ نے چھڑوا دیا، اب ثواب بھی نہیں مل رہا، یہ اپنی مرضی سے تھوڑی چھوڑ رہے ہو، تو طاقت ہی ختم ہو گئی. تو لیکن کیا ہے، بس کر لو یار، بعد میں دیکھا جائے گا. یہ ہے غصہ آیا ایک دم جاری کر دیا، اس کے انجام نہیں دیکھ رہا. طلاقوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ابھی تو غصہ ہے، طلاق نکالو، بعد میں دیکھیں گے. بھائی بعد میں تھوڑی دیکھا جائے گا، بھائی کیوں جلد بازی سے کام لے رہے ہو؟ کنٹرول کرو اپنی زبان پہ، بعد میں سوچ لینا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا. تو یہ سارے دنیا میں فسادات، آپ کو پتا ہے جنگ عظیم جو شروع ہوئی تھی نا، پہلی یا دوسری، وہ بھی کسی نے جلد بازی میں کسی بادشاہ کو اڑا دیا تھا، مجھے ملک کا نام نکل گیا، انہوں نے پھر کسی اور کو اڑا دیا. صحیح ہے نا؟ جلد بازی میں یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم جب اڑا رہے ہیں تو پھر آگے اسے پھر تیسرے کو اڑا دیا، اسے چوتھے کو اڑا دیا، پھر وہ اس کا اتحادی بن گیا، وہ اس کا اتحادی بن گیا. سب ملک توپیں لے لے کے نا ایک دوسرے کو مار مار کے، مار کھا کھا کے سب کا بھوسا نکل گیا تھا، پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری میں بھی. اتنے لوگ مرے، اتنے مرے، ملکوں کا دیوالیہ ہو گیا. اگر جلد بازی سے کام نہ لیتے تو جو ملک جنگ میں نہ پڑتا، جو جنگ میں اس پہ اٹیک ہوا ہے وہ تو مجبوری تھی، بہت سو نے تو بلا وجہ جنگ میں کود پڑے، اور ان کی بھی ایسی کی تیسے. امریکہ تبھی تو اتنی بڑی پاور بنا ہوا ہے، امریکہ پڑا ہی نہیں اس جنگ میں. انہوں نے بولا تم تماشا دیکھوں گا، تم کھیلو، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں آیا، وہ بالکل اینڈ میں آیا ہے. جب جاپان کو دیکھا نا اس نے بہت اوپر جا رہا ہے اور پوری دنیا کی سپر پاور بننے والا ہے، تو بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی. امریکی بہت دماغ کے ہوتے ہیں، بہت تیز. ابھی پاناما میں امریکہ نے حملہ کیا تھا نا 1979 میں، تو امریکہ نے ان کو بولا کہ ان کی آرمی ختم کی، بولا کوئی خطرہ ہوگا نا اب ہم جو ہے تمہارا دفاع کریں گے، فوج نہ رکھو. اور پھر بتایا کہ خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے. پاناما کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کہہ رہے نہیں خطرہ ہے، ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا، کہہ رہے نہیں ایکچولی آپ کو کیا ہے، خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے، ہم آ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں ہے بھائی مجھے کوئی خطرہ نہیں. کہہ رہے ہیں ہم نے جب بول دیا نا، ایگریمنٹ ہوا تھا نا آپ سے کہ آپ کو خطرہ ہوگا تو ہم آئیں گے، اور خطرہ ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ تمہارا باپ بتائے گا. ہمارے بہت شاطر دماغ، بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا، پلاننگ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے جنگ عظیم میں؟ یہی کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا امریکہ نے. جاپان نے جلد بازی سے کام لیا، علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی تو ایک حد تک آگے بڑھے گا، دنیا اتنی بے وقوف تھوڑی ہے کہ بس تجھے لڈو بنا کے تو جو جتنے ملک فتح کرتا چلا جائے. بڑی بڑی سپر طاقت ہے، رشیا اس کو بھی بڑا پاورفل تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس کر یار. اس نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح، یہ علاقہ. نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے جذبات سے کام نہیں لیا. پہلے امریکہ نے آرمی بھیجی، جب دیکھا نہیں ہو رہا فتح، امریکہ نے بولا بھائی یہ فوج تو بہت زیادہ ہلاک ہو جائے گی ہماری، کوئی اور گیم کھیلو. اتنے میں ایٹم بم بنایا اس نے. پھر جاپان کو جا کے، پھر بھی جلد بازی میں نہیں، جاپانیوں کو جا کے سمجھایا دیکھو بم ہے ہمارے پاس، بہت خطرناک بم ہے، تمہیں تمہاری نانی یاد آ جائے گی. پھپھو یاد ہوتی نہیں ان لوگ کے نانی پھپھو، لیکن تمہیں آئے گی یاد. تو جاپانی نے پھر بھی جلد بازی، وہ سوچتے تو صحیح یار تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے بم ہو، لیکن جلد بازی نہیں جی، نشے میں جائے فتح کر رہے ہیں. پھر وہی ہوا، امریکہ نے ایک ہیروشیما پہ بم گرایا، غلط کیا، ہم نہیں اس کے قائل ہیں. اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے نا، ان کے آرمی چیف کو پھر بھی عقل نہیں آئی. لوگوں نے بتایا بھائی قحط سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. اس نے کہا جنگوں میں ایسا، تو یہ اس کے الفاظ ہیں بھائی جنگوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں آئے. امریکہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا گرا دیا. دوسرا گرایا تو اس کو پھر بھی کم وقت کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا بولے بیٹا اب تیسرا آئے گا، پھر کیا آئے گا، تو پورا ملک کی واٹ لگ جائے گی. پھر ایسا سرنڈر ہوا ہے نا جاپان، پہلے جلد بازی نہ کرتا تو یہ حال، اپنی حیثیت دیکھتا نا. ایسا سرنڈر ہوا ہے نا امریکہ کے آگے. پھر امریکہ نے جو پاناما والوں سے معاہدہ کیا نا، وہی معاہدہ جاپان سے، کہ دیکھو اب ہم تمہارا حفاظت بھی ہم کریں گے، اور خطرہ تمہیں ہے یا نہیں یہ بھی کون بتائے گا، ہم بتائیں گے. اب جاپان اتنا پولائٹ ملک ہے، انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنی، یو ٹرن لیا انہوں نے کہا اب محبت، پیس، لونگ،
جنگ ونگ نہیں, بم وم نہیں. بہت جاپانی میں جو یہ جو پیدا ہوا نا, ایسے شروع میں تھوڑی تھے. میں جاپان میں نا, میں ہمارے میزبان کے گھر میں تھا, ایک ڈاکی آیا, پوسٹ مین نہیں ہوتا, آیا ہیلمٹ اتار کے یوں کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ یوں 3 دفعہ جھکتے ہیں, پورا یوں یوں کر کے نا, یوں یوں کر اسپیڈ سے جھکا. بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں, حالانکہ ہم نہ اس کے پیر و مرشد ہیں نہ بزرگ ہیں اس کے لحاظ سے. کیا انہوں نے اسکولوں میں نا جھکنا سکھایا بھائی, محبت, کیونکہ ان کو ڈر تھا کوئی ایسا نہ کوئی دوبارہ آرمی میں سر پھرا پیدا ہو جائے, چیف دوبارہ بدماشی پہ اترے تو وہ فائر پن ہی نکال دو. فائر پن سمجھتے ہو نا, کلاشن کوف کی جب فائر پن نکال دو پھر جتنے بڑی ٹھس ٹھس کرتے رہو, ٹھس کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ایسے پولائٹ جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے نا گئے جاپان کے دورے پر, تو اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. تو قاضی حسین احمد جب گئے تو پھر جاپان کے صدر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹم بم کیوں بنایا, یہ کتنی گندی بری چیز ہے, اس سے کتنی دنیا میں تباہی ہوتی ہے, چھی چھی تھو تھو, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. قاضی حسین احمد نے کہا آپ اگر بنا لیتے نا تو آپ پہ یہ حملہ نہ ہوتا. آپ پہ حملہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا ہے, وہ تو امریکہ نہیں بناتا کوئی اور بنا لیتا. آپ پہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اب ہمارے پاس بم ہے. وہ کسی نے کہا نا بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. خیر تو اب آپ کے پاس بم ہے, ہمارے پاس اب بم ہے. ہم کسی پہ ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں, لیکن اب ہم پہ کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ایٹمی حملہ نہیں کر سکتی. ان کو پتا ہے جب ایٹم بم گرائیں گے تو پھر تو یہ ایٹم بم چلانا پڑے گا ان کو, مجبوری ہے ان کی. تو اب دنیا میں ہم ایٹمی حملے سے ہم کم از کم محفوظ ہو گئے. تو بڑا زبردست جواب دیا. تو دیکھو جاپان نے جلد بازی کی تھی, اگر شروع سے ہی تمیز سے چلتے رہتے تو یوں نہیں ہوتا, 3 دفعہ نہیں جھکتے, کم از کم بس اتنا جتنا گورے کرتے ہیں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. اب وہ تو جھکے ہی جا رہے ہیں, بس سردا کرنا رہ گیا. اتنے پولائٹ بن گئے نا کہ پن ہی کیا ہو گئی ہے, ختم. اور ان کی ساری معیشت امریکہ کے کنٹرول میں ہے. ورنہ جاپان جو چیزیں بناتا ہے اکنامکلی, جاپان کو تو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے, لیکن امریکہ نے ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے اس میں شپ میں کیپٹن, تو انہوں نے بتایا کہ جب شپ میں ہم جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا تم نے اتنی چیزیں مجھ سے خریدنی ہے بلا وجہ, جاپان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی خریدنی ہے. کہہ رہا ہمارا جہاز پہلے امریکہ سے جاپان جاتا ہے, وہ چیزیں لے کے پھر جاپان سے واپس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا مال خریدنا ہے. جاپان کو ضرورت نہیں بھی ہے, جاپان کا باپ بھی خریدے گا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی, میرے کوئی گندم بہت ہے. امریکہ کہے گا ہماری ضرورت ہے گندم, تم خریدو. یہ ایسے ہی جیسے کسٹمر کو آپ جا کے بولو تم مجھ سے 4 روٹیاں خرید, وہ کہا بھائی میں جو پیٹ بھرا ہوا ہے, کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی خریدے گا. تو کتنی بڑی بدماشی ہے یا نہیں ہے. تو وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا جاپان, شروع میں یہ اعتدال سے چلتا رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال یو ٹرن لیا, کسی ایک جگہ ٹک گئے, وہ ترقی کی ان لوگوں نے. لیکن بالکل اب جنگ ونگ کی جاپان بات ہی نہیں کرتا. ان کی نصاب میں یہ چیز, پہلے ان کے نصاب میں امریکہ سے دشمنی تھی, اب امریکہ نے وہ بھی نکلوا دی ہے. اب ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ امریکہ سے محبت کرتی ہے. امریکہ نے یہاں بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی ہے. امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ اب جو ہے نا ان کو میں بولوں کہ امریکہ سے محبت کرو. امریکہ کو پتا تھا ابھی تازہ تازہ بم گرا ہے, 40-50 سال تک یہ اس زخم کو بھولیں گے نہیں. ابھی نہیں, ابھی ان کو مجھ سے نفرت کرنے دو. آہستہ 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 ان کے سلیبس میں تبدیلی کروائیں گے ہم. تمیز سے جا کے تبدیلی کروائی 40-50-60 سال کے بعد جا کے. اور اب میں دیکھ کر آیا ہوں نئی جنریشن امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, امریکہ ہمارا دوست ہے. ان کو پتا تھا پرانوں پہ نہیں ہو سکتا بھائی, انہوں نے تو بم کے اثرات دیکھے. تو یہ ہے میچورٹی. دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے نا تو کچھ میچور پنا اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اسی جلد بازی کا ایک اظہار کیا ہے, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کرتا ہے, ہاں ہو ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے. حالانکہ جب مصیبت پہنچی ہے صبر سے کام لینا چاہیے, جلد بازی سے کام نہیں لینا. یہ سوچنا چاہیے بھائی اس مصیبت کے اسباب کیا ہیں, کیوں پہنچی ہے یہ مصیبت, وجہ کیا تھی, تاکہ میں آئندہ اس اسباب کو دور کروں. اکثر لوگ غم میں وہ کام کر لیتے ہیں جس سے غم کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے. ہمیں یاد ہے
بچپن کا واقعہ, ایک آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نا, ٹانگ میں زخم ہو گیا, بہت تکلیف میں. اب اس تکلیف سے برداشت نہ کر کے اس نے بلیچ پی لیا احتجاج میں نا. وہ تکلیف کے بجائے اس سے بڑی تکلیف شروع ہو گئی. بلیچ پی لیا یا پتہ نہیں کیا پی لیا, تیزاب پی لیا. وہ جو عذاب بنا ہے اس کے لیے الٹیاں کر رہے ہیں, بچاؤ مجھے بچاؤ, چیخ رہے, چلا رہے. صحیح ہے نا. ابے تو سوچا نہیں ہے کہ اس سے یہ پینے سے کیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی؟ ایک کے بجائے دوسری تکلیف شروع ہو گئی. اکثر لوگ اپنا سر پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا, لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے تاکہ سامنے والے پہ اثر ہو. سامنے والا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. تم خودکشی کرو گے نا کہ سامنے والا ترس کھائے گا, 1-2 دن سے زیادہ روئے گا نہیں. وہ کسی کے پاس فالتو ٹائم, لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ خودکشی کرنے والا اسی نیت سے کہ میں جب مروں گا تو میری ماں کو خیال آئے گا, واقعی اس کی شادی یہاں کرا دینی چاہیے تھی. اکثر یہ عاشق لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ, میرے باپ کہے گا واقعی, اور میری محبوبہ کہے گی واقعی سچا عاشق تھا. تیری محبوبہ کہے گی 3-4 دن کہے گی, اس کے بعد غفار بھائی سے شادی کرے گی. وہ اس کے غفار بھائی نہیں ہوں گے, تیرے بھائی ہوں گے. شادی کرے گی اور بھول بھلیاں ہو جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایک عاشق تھا جو کھمبے سے لٹک کے مرا تھا. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ خودکشی کرنے والا جس ایموشنل بلیک میلنگ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. ہر بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. غموں کو یاد رکھتے نے تو سارے ہی مر چکے ہوتے ہیں اب تک. تو وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں دنیا کو. اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, میں جا رہا ہوں. وہ ایک آئے تھے نا انڈیا سے ویڈیو, میری ساس نے ظلم کیا, میں جا رہی ہوں سمندر میں کودنے کے لیے. بھائی تو کود گئے تو تیری ساس کو تو کچھ کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا اس سے. الٹا تو نے ساس کو تو اللہ شاید بخش دے کہ تجھ پر جو ظلم کیا, تیری سزا تو اس سے بھی بڑی ہے. تو بھاگ جاتی وہاں سے بھائی, کچھ بھی کر لیتی. یہ تھوڑی کرنے کا کام تھا. تو یہ سارے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ جلد بازی میں. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جلد بازی میں, دانت توڑ دیے, اب بعد میں بیٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں. قتل ہو جاتے ہیں. میرے پاس کتنے کیس اس طرح آئے ہیں, غصے میں بندہ مار دیا, بعد میں اس وقت تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے, اب ہم ڈرتے ورتے نہیں. اس کے بعد جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, وہ بھائی ترس رہے ہیں یار کسی طرح ہمیں نکال دو, ہم نے غلطی کی, کاش ہم یہ نہ کرتے. عذاب میں آ گئے وہ. تو اس لیے بھائی یہ دنیا میں سارے جرائم کس بیس پہ ہوتے ہیں؟ جلد بازی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ, دیکھو صلح حدیبیہ میں کیسی نبی نے شرطیں مانی ہیں ان کی. کیوں؟ آپ دور کو دیکھ رہے تھے, آپ کو پتا تھا یہ خود ان شرطوں پہ قائم رہ نہیں سکتے. معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹے گا اور یہ ساری شرطیں کل عدم ہو جائیں گی. ابھی جنگ کو روکو کسی طریقے سے. کیسی مانی ہیں ان کی شرطیں. تو یہ میچورٹی ہم سب کے اندر ختم ہو چکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟